नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कुछ मजीद बड़े हमले किए हैं जिसमें दर्जनों इजरायली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही हैं। साथ ईरान में जंग के अगले राउंड की भरपूर तैयारी जारी है। सुप्रीम लीडर के करीबी तरीन जो शख्सियत हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है कि ये जो अभी सीज फायर हुआ है जिसमें कोई बाकायदा एग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है और दोबारा जो है वो जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और ईरान में इसकी भरपूर तैयारियां जो है वो जारी हैं। और इसी दरमियान लेबनान में अचानक एस्केलेशन हो गई है। इजराइल की जानिब से सीरीज ऑफ स्ट्राइक जो है वो लेबनान पर की गई हैं जिसमें बड़ी तादाद के अंदर लोग शहीद और जख्मी हुए हैं और जो लेबनीज गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है उनके इन एक्शन की वजह से, उनकी बेबसी की वजह से और उनका जो कॉपरेशन अमेरिका और इजराइल के साथ है उसके बावजूद वो लेबनीज अवाम के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो प्रेशर जो है वो लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ से अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये मुमकिन है कि हिजबुल्लाह की जानिब से भी जवाबी हमले लॉन्च हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हिजबुल्लाह ने लेबनीज स्टेट को दिया है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकी है। इसी दरमियान यूरोप के जो मसले हैं वो 3-4 डायमेंशंस के अंदर मसले जो है वो सामने आ रहे हैं और जाहिर बात है उसका रास्त ताल्लुक मिडिल ईस्ट के साथ भी है, उसका ताल्लुक जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ भी है और उसका ताल्लुक जो है वो वर्ल्ड वॉर के साथ भी है। यूरोप दुनिया का यूरोपीय यूनियन एक दुनिया का बड़ा पावर हाउस है। अब यूरोपीय यूनियन में मसला, पहला बड़ा मसला तो यूक्रेन है। यूक्रेन की जो जंग है वो किस डायमेंशन के अंदर जाएगी, किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, उसका क्या होगा, सीज फायर होगा नहीं होगा, जो कि फिलहाल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि यूक्रेन का जो मसला है वो ज्यादा एस्केलेट हो रहा है। ये वो मसला है जो दुनिया को आलमी जंग की तरफ ले जा सकता है, रशिया और नेटो की बराह रास्त जंग छेड़ सकता है अल्टीमेटली। तो अब वहां पर जो बहुत बड़ी एस्केलेशन नाज़रीन हुई है कि इस्टोनिया, ये बाल्टिक स्टेट्स है और इस्टोनिया में उन्होंने आज ये अप्रूव कर दिया है कि नेटो के जो न्यूक्लियर कैरियर जंगी तारे हैं वो वहां पर डिप्लॉय हो सकते हैं। अब ये इतनी बड़ी एस्केलेशन है और रशिया के लिए ये अनअफोर्डेबल है क्योंकि इस्टोनिया जो है वो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के साथ लगते हैं और इस्टोनिया एक वक्त में सोवियत यूनियन का भी हिस्सा थी, यानी बाद में जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसमें से इस्टोनिया एक अलग, इस्टोनिया और बाकी और रियासतें बनी हैं, तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है और रशिया जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि न्यूक्लियर त्यारे और वो भी नेटो के वो उनके बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हों। तो वो बहुत बड़ी एस्केलेशन आज वहां पर हुई है। और दूसरा बड़ा मसला यूरोप को जो दरपेश आ रहा है वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ वो किसी चीज के ऊपर एक पेज पर हैं, किसी पर नहीं है, यानी यूक्रेन जंग में वो एक पेज पर नहीं है। फिर तिजारती जंग उनकी आपस में छिड़ी हुई है और आज जो खबर सामने आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है। यूरोप ये सोच रहा है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इस पूरे इंस्टीट्यूशन को ही रीशेप कर दे। ये समझ ले कि अब तक का सबसे बड़ा इकदाम होगा। दुनिया की जो सारी ट्रेड हो रही है वो WTO के मुताबिक हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हो रही है। बल्कि अभी जब ये तिजारती जंग छिड़ी और टैरिफ लगे तो चाइना ने और बाकी बहुत सारे ममालिक ने कहा कि हम WTO में जाकर अमेरिका के ऊपर मुकदमा करेंगे। जो भी ट्रेड के उसूल ज़ाब्ते हैं वो सारे WTO तय करता है, यानी आप समझ लें कि दुनिया को चलाने के लिए ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। और किसी को प्रेशराइज करने के लिए, मिसाल के तौर पे जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए कि वो इजराइल के लिए कोई सप्लाई बंद ना करें, WTO इस्तेमाल होता है। क्योंकि WTO का जो मेंबर है उसके लिए ये रूल है कि वो किसी के लिए कोई बैन नहीं कर सकता। तो WTO इस्तेमाल होता है मिडिल ईस्ट की रियासतों को प्रेशराइज करने के लिए। फिर अगर कोई दुनिया का मेंबर यानी दुनिया का मुल्क जो है वो इसका मेंबर नहीं है तो बाकी जो है वो उस मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। तो आप समझ लें कि ये जो वेस्टर्न साम्राज्य है उसका ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है किसी भी मुल्क को घुटनों पर लाने के लिए। तो आज यूरोप खुद ये कह रहा है कि वो WTO को पूरी तरह से रीशेप करने जा रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ जो उनके मामलात हैं वो हल नहीं हो रहे हैं और अमेरिका दोबारा से नए जो टैरिफ है वो लगाने की बात कर रहा है। अच्छा, एक ये देखें इससे कितनी बड़ी तब्दीली दुनिया में आएगी। और तीसरी बात यह है कि यूरोप को जो सबसे बड़ा मसला है वो फार राइट पार्टी से है क्योंकि फार राइट पार्टी जो है वो जर्मनी में, फ्रांस में, बाकी बहुत सारे तमाम यूरोप के अंदर ये लहर इस वक्त देखी जा रही है और यूरोप अपने आप को सबसे बड़ा थ्रेट महसूस कर रहा है इन फार राइट पार्टी से जो दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार इमर्ज कर रही हैं। और उसका कॉज है बैड इकोनॉमी, उसका कॉज है मिडिल ईस्ट की जंगें
اس کا کاز ہے امیگریشن، ریفیوجیز، یہ سارا اس کا کاز ہے۔ اب یورپ کو یہ مسئلہ درپیش آ گیا ہے کہ امریکہ نے کھل کر ان فار رائٹ پارٹیز کی حمایت شروع کر دی ہے، اور یعنی کہ موجودہ لیڈرشپ جس کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتی ہے اس کو امریکہ نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب میری لیپین جو کہ فرانس کی بڑی لیڈر ہیں، اور اس وقت فرانس مرکز بن گیا ہے فار رائٹ پارٹیز کی جدوجہد کے لیے۔ اگر فرانس میں تبدیلی آ گئی تو یہ فار رائٹ سمجھتا ہے کہ پورے یورپ میں وہ تبدیلی لے آئیں گے۔ تو فرانس کے اندر میری لیپین جو ہیں وہ اپنی تحریک کا آغاز کر چکی ہیں میکرون کے خلاف، اور آج امریکہ نے ان کی کھل کر جو فنڈنگ ہے اس کی سپورٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ یورپ جو ہے وہ بڑے کرائسس کا شکار ہے، یعنی یہ پورا دیکھیں آرڈر جو کھڑا ہے وہ یورپ کی وجہ سے کھڑا ہے۔ تو یورپ اب پھر مڈل ایسٹ کی جنگوں کا کیا کرنا ہے؟ مڈل ایسٹ کی جنگیں جو ہے وہ اگر آگے بڑھتی ہیں، اگر ایران کی جنگ دوبارہ ہوتی ہے، غزہ میں سیز فائر نہیں ہوتا، فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو یہاں سے تو ریفیوجیز مزید جائیں گے اور ان کی اکانومی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی۔ تو اس لیے ان کے یہ 4 بڑی ڈائمنشنز ہیں ان کے مسائل کی۔ تو کرائسس در کرائسس اس وقت وہ فیس کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں نہ ہی کوئی جنگیں ختم ہو رہی ہیں، نہ ہی کوئی جو ہے وہ امن سکون شانتی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، بلکہ جو امریکہ کی پالیسیز ہیں وہ اب یورپ کے اندر بھی کیوس پیدا کر رہی ہیں، اور خود یورپین پالیسیز ٹورڈ یوکرین اینڈ مڈل ایسٹ وہ مزید کرائسس پیدا کر رہی ہیں، اور جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا معاملہ جو ہے وہ فی الحال کہیں ہمیں سائڈ پر جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کہ مستقل طور پر حل ہوتا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غزہ سے ناظرین جو بڑی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، غزہ میں اسرائیل کی تمام تر بروٹیلٹی کے باوجود، یعنی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق وہاں پر جو ایڈ لینے کے لیے آئے فلسطینی ہیں ان کے اوپر ہیوی ویپنز جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مطلب دنیا میں کسی دنیا کی جنگ میں نہیں دیکھا گیا کہ اس طرح سے ایڈ بلاک کر دی گئی ہو۔ تو یہ سارا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، اور تمام تر اب انہوں نے پرائیویٹ آرمیز وہاں پر داخل کر رکھی ہیں، داعش کے لوگ وہاں پر داخل کیے ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود ان کو ایک تو کوئی عسکری کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، دوسرا ان کے فوجیوں کی جو مرنے کی رپورٹس ہیں وہ آتی چلی جا رہی ہیں، یہ واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسرائیلی فوجی وہاں پر مر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے ایک پریشر ٹول ہے یہ کیجویلٹیز ہونا۔ اسرائیلی میڈیا، سیکورٹی انسیڈنٹ ہیز بین رپورٹڈ ان خان یونس سدرن غازہ اسٹرپ اینڈ ملٹری ایویکویشنز بائی ہیلی کاپٹرز آر ٹرانسپورٹنگ انجرڈ سولجرز فرام دا خان یونس اینڈ اے سیویئر انسیڈنٹ رپورٹڈ ان غازہ۔ اور اس کے علاوہ قسام بریگیڈ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسٹ آف دا خان یونس میں اسرائیلی جو ملٹری وہیکلز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ تازہ ترین ایک واقعہ ہے، اور جو ہے وہ کل ہمیں ایک بڑا واقعہ جو رپورٹ ہوا، ایک فلسطینی فائٹر نے 22 اسرائیلی فوجیوں کو جو ہے نشانہ بنایا، اور آج پھر یہ ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے۔ تو ان کے فوجی، اب اسرائیلی میڈیا نے ایک اور رپورٹ جاری کی ہے، ان کے مطابق پچھلے ویک کے اندر جب ایران کے ساتھ بھی جنگ جاری تھی، پچھلے ویک کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، زخمیوں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، 20 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ چینل 12، the killing of 20 Israeli soldiers in Gaza Strip during the past week. If Israeli losses continue at this rate, Netanyahu will withdraw from Gaza under Hamas terms. اب آپ دیکھیں نا، اگر ایک ہفتے کے اندر اسرائیل کے اتنے زیادہ فوجی مارے جائیں، ایک ہفتے میں 20 اگر ان کے فوجی مارے جائیں، تو ظاہر بات ہے کہ نتنیاہو اس کو مزید کتنے دن اور کھینچ سکتا ہے اور کتنے دن ڈریگ کر سکتا ہے، جب اس کو ایران سے بھی شکست ہو گئی ہے، اور فوجی ایک ہفتے میں 20 فوجیوں کا مرنا یہ بہت یعنی کہ بڑے نمبرز ہیں۔ اور اسرائیلی میڈیا اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ریشو اسی طرح سے جاری رہی، اگر 2-3 ہفتے اسی طرح سے اسی ریشو کے ساتھ اسرائیلی فوجی وہاں پر ہلاک ہوتے رہے، تو نتنیاہو کو انڈر پریشر وہاں سے وڈرا کرنا پڑے گا انڈر حماس کی شرائط۔ اچھا، جو نیو یارک کے میئر ہیں اس وقت وہ عالمی خبروں کی زینت ہیں، اور جو کھل کر فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں، نتنیاہو کی گرفتاری کا انہوں نے اناؤنس کر رکھا ہے، اور ٹرمپ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ٹرمپ کے لیے ڈراؤنا خواب ہوں۔ اچھا، زوران ممدانی جو ہیں انہوں نے ایک اور اس وقت ٹویٹ کیا ہے جس سے اسرائیل میں کافی آپ سمجھ لیں کہ کھلبلی مچی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی میڈیا ہی کی ایک رپورٹ جو وہ شیئر کر دی ہے، ہیرڈز کی یہ رپورٹ ہے، اس کو وہ شیئر کر رہے ہیں۔ ہیرڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹس اے کلنگ فیلڈ، IDF soldiers ordered to shoot deliberately at unarmed Gazans waiting for humanitarian aid. ہیرڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایڈ سینٹرز ہیں وہ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، اور جان بوجھ کر جو اسرائیلی آرمی ہے ڈیلیبریٹلی ان کے اوپر اٹیک کر رہی ہے،
اس کو جناب اٹھا کر زہران ممدانی نے شیئر کر دیا ہے. تو وہ بات جو ہے وہ وہاں پر بھی یعنی وہ وہاں پر کھل کر اسرائیل پر تنقید کر رہے ہیں, اس سے وہ اور زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں. تو پبلک اوپینین جو ہے وہ اب ریفلیکشن کر رہی ہے الیکشن کے اندر. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہاں ان کا جو بیانیہ ہے وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے. اچھا, یہ وہاں پر امریکن میڈیا پر بیٹھ کر ان سارے واقعات کا اس طرح سے جواب دیتے ہیں کہ ہم کوئی جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنا رہے. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہم کوئی جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنا رہے, یہ بس یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے, اور یہ بس درمیان میں حماس موجود تھی, ہم نے حماس کو نشانہ بنایا اور فلاں فلاں, یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن پوری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عوام ان کو ووٹ کر رہی ہے جو کھل کر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں. اچھا, اسی درمیان جو اسرائیلی کورٹس ہیں, نتنیاہو نے وہاں پر ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا جو ٹرائل ہے اس میں ریلیف دیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے, لیکن کورٹس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا نتنیاہو کی اپیل کو. ایسوسیٹڈ پریس یہ رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیلی کورٹ ریجیکٹس نتنیاہوز ریکویسٹ ٹو پوسٹ پون ہز کرپشن ٹرائل. اب چونکہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس کے سارے جو کیسز ہیں وہ معاف ہو جانے چاہیے, تو اس نے ایک باقاعدہ اپیل وہاں پر دائر کی, لیکن کورٹس نے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اسرائیلی جو اپوزیشن ہے اس نے ٹرمپ کے اس اپیل کو اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کیا ہے, اور اس کو کہا ہے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے, اس کو ہم کس طور پر قبول نہیں کریں گے. اچھا, اب ساتھ ساتھ غزہ کا سیز فائر اور آگے کے عرب فوجیں وہاں پر جائیں گی, فلسطینی ریاست, ابراہم اکارڈ, یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس کے اوپر بین گور کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. بین گور یہ کہہ رہا ہے, I find it hard to believe that Netanyahu will repeat past mistakes and enter into negotiations that lead to the establishment of Palestinian state. وہ کہہ رہا ہے کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ نتنیاہو جو ہے ایسے نیگوسیشنز کا حصہ بنے گا جو فلسطینی ریاست کی طرف لے کر جائیں گے. یہ کسی طور پر پاسبل نہیں ہے, اور وہ اگر ایسا کرے گا تو ماضی کی مسٹیکس دہرائے گا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی کون سی مسٹیکس ہیں بھائی, ماضی کی مسٹیک کون سی ہے؟ تو وہ حوالہ دے رہا ہے اوسلو اکارڈ کا. اوسلو اکارڈ وہ فارمل آپ کہہ لیں کہ نیگوسیشنز تھے جو فلسطینی ریاست کے لیے ہوئے, جس میں یہ کمٹ کیا گیا کہ ان سٹیجز فلسطینی ریاست بنائی جائے گی, جس میں پہلے ایک فلسطینی اتھارٹی ہوگی, پھر یہ الٹیمیٹلی ایک آزاد ریاست میں بنا دیا جائے گا. تو اس اوسلو اکارڈ کا نتیجہ کیا نکلا تھا, ہم نے ساری سٹوری آپ کے سامنے رکھی. وہ جو پرائم منسٹر تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مروانے میں نتنیاہو ہی کا کردار تھا. تو اب بین گور اسی چیز کی دھمکی نتنیاہو کو لگا رہا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کوئی ٹو اسٹیٹ نہیں بننا ہے. یعنی بین گور نتنیاہو کو اسی چیز کی دھمکی لگا رہا ہے جو نتنیاہو نے خود کیا تھا. اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس وزیر اعظم کو مروانے میں اسی کا کردار تھا, اسی کا ہاتھ تھا, اسی نے انسائٹ کیا تھا. تو بین گور بھی نتنیاہو کو اسی انجام کی دھمکی دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں, وہاں جن کا یہ نمائندہ ہے جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں, وہ مطلب فلسطینی ریاست بننے دیں گے؟ تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں ہونے دیں گے. اس لیے یہ مسئلہ چلتا رہے گا انٹل اینڈ انلیس یہاں پر ایک ہی ریاست بنے گی. اور ویسے بھی ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ٹرک کی بتی ہے, اور جو یہ ہے کہ بس بنے گی, پتہ نہیں کب بنے گی, وہ فیزیبل ہے ہی نہیں. بس دنیا میں پتہ نہیں کون سی ایسی ریاست ہے کہ ایک اس کا کونا ادھر ہے, دوسرا کونا ادھر ہے, وہ آپس میں ان کا کوئی زمینی رابطہ ہی نہیں ہے. یعنی ویسٹ بینک اور غزہ کا کوئی زمینی آپس میں رابطہ ہی نہیں ہے. یہ کون سی ریاست ہے؟ تو یہ بس آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی فیزیبل پلان ہے ہی نہیں. تو یہ جنگیں چلتی رہیں گی فلسطین کے تنازع کے اوپر انٹل اینڈ انلیس یہاں پر ایک ہی ریاست بنے گی. اور اسرائیلی سیٹلر جو ہے وہ نتنیاہو کو کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت فلسطینی ریاست کی جو مذاکرات ہے وہ نہ کرنا. تو اب امریکہ کا بھی پریشر ہے, کیونکہ امریکہ کی جو وائلڈ اسٹریٹجی ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے, اس نے عربوں کو اپنے کیمپ میں رکھنا ہے. اور اب چونکہ اسرائیل تمام فرنٹس کے اوپر شکست کھا چکا ہے, تو اب عربوں کو کیسے اپنے کیمپ میں رکھنا ہے؟ تو ب ان کو کچھ نہ کچھ غزہ کا سیز فائر آگے پیچھے کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں تاکہ وہ بھی بتا سکیں کہ بھئی ہم نے یہ اچیومنٹ کر کے دکھائی ہے. دیکھیں ہم جو اتنا عرصہ خاموش رہے ہیں, دیکھو ہم نے سیز فائر کروا لیا, دیکھو ہم نے فلسطینی ریاست کی کمٹمنٹ لے لی. تو اس طرح کی باتیں ہوں گی, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, غزہ کا سیز فائر یہ فلسطینیوں کی سب سے بڑی ایک جیت ہوگی, کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ غزہ کا سیز فائر ہو. تو اگر وہ مجبور ہو رہا ہے تو یہ وکٹری ہے, لیکن اس میں بھی اب وہ امریکہ کی مدد سے چاہتا ہے کہ کوئی نیا یہاں پر منصوبہ بنایا جائے. یمن کے اندر آج بڑی ریلیز ہو رہی ہیں, اور یمن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے.
آخری حد تک کھڑا ہے. میس ریلیز اکراس یمن ڈکلیئرز ود غزہ انٹل وکٹری, فتح تک جو ہے وہ ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور لیبنان کے حوالے سے کچھ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں. ایران کا جب سیز فائر ہوا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ نتنیاہو کچھ نہ کچھ ایسکلیشن کرے گا, شام میں, لیبنان میں, آگے پیچھے کچھ نہ کچھ کرے گا, چونکہ سیریا کے ساتھ اس کا ایک معاہدہ طے پا رہا ہے جس میں گولان ہائٹس جو وہ آفیشلی الشرا اسرائیل کو دینے جا رہا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق, جو کہ سسٹینیبل نہیں ہے, اس کو شام کے لوگ کبھی قبول نہیں کریں گے. اچھا, تو لیبنان میں اچانک ایسکلیشن ہو گئی ہے, اسرائیل کی جانب سے سیریز آف سٹرائکس جو ہے وہ لیبنان کے اوپر کی گئی ہیں. یہ صرف ایک ہیبت, ایک ٹیرر شو کرنا ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے نا آپ کی کیا اچیومنٹ ہے ایران کے خلاف, تو وہ لیبنان پر بمباری کر کے اپنے ایک ٹیرر جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. اسرائیل لانچز سیریز آف ایئر سٹرائکس آن سدرن لیبنان. اس میں کافی زیادہ کیجویلٹیز لیبنان کے اندر ہوئی ہیں, عورتیں اور بچے اس میں شہید اور زخمی ہوئے ہیں. اچھا, اب یہ جو تازہ ترین ایسکلیشن ہوئی ہے اس سے لیبنیز گورنمنٹ کے اوپر پریشر اور زیادہ بڑھا ہے, کیونکہ ان کی بے حسی اور بے بسی کی وجہ سے اور ان کا جو کولیبوریشن ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ, اور یہ پالیسی کہ بس اسرائیل کو بیانات دیتے رہیں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا, تو یہ چلنے والا نہیں ہے. اور یہاں اب یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ حزب اللہ کوئی بڑا اقدام جو ہے وہ اٹھا سکتی ہے. اب ذرا دیکھیے لیبنان سے جو انالیسس سامنے آ رہا ہے. دا پاتھ اسرائیل از ٹیکنگ along with American support and the fragility of Lebanese state will ultimately lead to a collision. یہ معاملہ تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے اپنی بدماشی میں آ کر کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کی, اور جو لیبنی اسٹیٹ ہے وہ بس یعنی اس کو کیا کہیں کہ وہ بس ایک کٹ پتلی اسٹیٹ ثابت ہو رہی ہے, وہ ایک کمزور اسٹیٹ ثابت ہو رہی ہے, کمزور گورنمنٹ ثابت ہو رہی ہے, جو کوئی بھی یعنی اپنے ملک کے دفاع میں کوئی بھی اقدام اٹھانے سے وہ قاصر ہے. تو اس لیے یہ معاملہ تصادم کی طرف جا رہا ہے اور بہت جلد حزب اللہ جو ہے وہ کوئی اقدام اٹھا سکتی ہے. اچھا, اب ایران کا جو معاملہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, اب ذرا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے. یہ سپریم لیڈر کی قریبی ترین شخصیت ہے. دا ریپرزینٹیٹیو آف لیڈر خامنائی ان قوم پروونس سیڈ وی ہیو ناٹ میڈ پیس بٹ اٹ از میئرلی اے ٹیمپریری پاز ان دا بیٹل. اب یہ جو قوم پروونس ہے یہ ان کا سب سے مقدس ترین سمجھنے کے شہر ہے, اور یعنی کہ سپریم لیڈر کو منتخب کرنے کے لیے جو کونسل ہے وہ بھی قوم کے اندر بیٹھتی ہے, یعنی قوم جو پروونس ہے وہاں پر علماء اور سارا یعنی ان کا مقدس ترین یہ شہر ہے. تو وہاں پر امام خامنائی کی قریبی ترین شخصیت یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ابھی تک کوئی مکمل معاہدہ نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف پاز ہے, جنگ دوبارہ سے شروع ہوگی. تو یہ بات ہر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جنگ کا ایک اور راؤنڈ جو ہے وہ آ رہا ہے, اور وہ اسرائیل کے لیے ناک آؤٹ راؤنڈ بھی ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ اس راؤنڈ میں اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو اگلا راؤنڈ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک زمینی جنگ بھی شروع ہو جائے, اور اسرائیل کے لیے وہ ناک آؤٹ راؤنڈ بھی ثابت ہو سکتا ہے. جو IAEA کے سربراہ ہیں جن کے پر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے انفارمیشن شیئر کی اسرائیل کے ساتھ, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی سائنٹسٹ جو شہید ہوئے, تو اور جس کو سب زیادہ اس وقت ایران کنڈیم کر رہا ہے, اور رشیا اور چائنا نے بھی اس میں حمایت کی ہے. اس کے سربراہ کیا بات کر رہے ہیں ذرا سنیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران مسٹ امیڈیٹلی الاؤ می, مجھے الاؤ کرے فوری طور پر ایران اینڈ مائی کولیگس ٹو انسپیکٹ but our attempts at contacting the authorities are being ignored. فوری طور پر ایران مجھے وہاں پر آنے دے اور میں جا کر انسپیکشن کرنا چاہتا ہوں. بھائی کیا انسپیکشن کرنا چاہتے ہیں؟ انسپیکشن یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو پھٹا پڑا ہوا ہے کہ بھائی تباہ ہوا ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام یا نہیں تباہ ہوا, تو وہ جناب یہ انسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں. مطلب وہ ایران کا اتنا آگے سے سخت جواب گیا ہے کہ یہ سوچنا بھی مت کہ تمہیں ہم یہاں پر الاؤ کریں گے. تو یعنی کہ اب ان کو سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ کہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اس کا کیا بنا, وہ آگے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا, کیا ہو رہا ہے. تو پہلے تو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس لیے جو امریکی صدر نے جو کچھ کیا وہ سب سے بڑی اس کی بیوقوفی تھی, اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہی نکلے گا کہ ایران ایک نیوکلیئر پاور بن جائے گا, اور وہ اس خطے کی سب سے بڑی تبدیلی ہوگی. جس دن ایران نیوکلیئر پاور بن گیا اس دن اسرائیل کی بدماشی کا وہ آخری چیز ہوگی.
ٹھیک ہے نا. پھر یہ امریکہ اور اسرائیل یہ سارا کچھ ایران کے خلاف نہیں کر سکیں گے. جس دن ایران نیوکلیئر بن گیا تو ایران اب اس کی طرف بڑھے گا, ضرور بڑھے گا. اب ان کے پاس یہی دیکھیں نا, اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, اب اسی درمیان ناظرین ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا براہ راست تعلق مڈل ایسٹ سے, کیونکہ یورپ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, یورپ کس چیز کی وجہ سے پریشرائز ہو رہا ہے, یورپ کی اکانومی, یورپ کی پاور, یورپ میں اندرونی اختلافات, یہ سارے بہرحال میٹر کرتے ہیں کیونکہ یہ کولیکٹیو سپورٹ ہی تو ہے اسرائیل کے لیے. تو اب ذرا دیکھیے, ایک بڑی ایسکیلیشن ہوئی ہے. استونیا نے کہا ہے کہ وہ نیٹو کے نیوکلیر کیریئر جنگی طیاروں کو الاؤ کریں گے کہ وہ استونیا میں ڈپلائے ہو سکیں. رشیا کا سٹیٹمنٹ آیا ہے, استونیا انٹینشن ٹو الاؤ نیٹو ایئر کرافٹ ٹو فلائی ان اٹس ٹیریٹری ڈائریکٹ تھریٹ ٹو اس. رشیا نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ڈائریکٹ تھریٹ ہے, اس کو ہم کسی طور پر قبول نہیں کریں گے. رشین میڈیا, استونیا ریڈی ٹو ہوسٹ نیوکلیر کیپیبل نیٹو جیٹس. اس میں F-35 جیٹس ہیں جو نیوکلیر کیری کر سکیں گے, وہ یہاں پر ڈپلائے ہوں گے. استونیا ریڈی ٹو ہوسٹ نیٹو جیٹس کیرینگ نیوکلیر ویپنز سیز ڈیفنس منسٹر. استونیا کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں نیٹو جیٹس کو یہاں پر. اب کیا مطلب, یہ سارا کس لیے ہے؟ تو یہ سارا دیکھیں نا, جس سوچ کی وجہ سے یا جو ان کی پالیسی تھی جس کی وجہ سے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی کہ رشیا کو پرووک کرنا ہے, جو میڈنس دکھائی گئی وہ تو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. یعنی وہ رشیا کے ساتھ کسی امن معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ مزید اس کو کنٹین کر رہے ہیں, اس کے تمام بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ اپنی پریزنس کو بڑھا رہے ہیں. رشیا کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ جنگ ہی اس لیے لڑ رہا ہے کہ اس کے بارڈرز کے اوپر یہ نیٹو پیچھے ہٹے, اور نیٹو مزید آگے بڑھ رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ رشیا کیسے پیچھے ہٹے گا؟ رشیا تو جنگ میں اترا ہوا ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے. تو نیٹو کے یہ اقدامات دنیا کو عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. اچھا جی, استونیا ڈٹرمینیشن ٹو جوائن ٹو ریسیو ایئر کرافٹ کیریئر نیوکلیر ویپنز پوز ا تھریٹ ٹو ماسکو. اور بلومبرگ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ رشیا نے امیڈیٹلی 17% بڑھا دیا ہے ڈرون پروڈکشن کو. اب یہ دیکھیں اسلحے کی دوڑ کس طرح سے یہاں پر لگ رہی ہے. 17% جو ہے وہ رشیا نے اچانک امیڈیٹلی, اور آرشنک جو میزائل ہے ان کا, اس کو مزید اگلی سیریز تیار کرنے کا بھی پیوٹن کی جانب سے آرڈر کر دیا گیا ہے. اچھا, اگلی خبر دیکھیے, یورپی یونین پلانز WTO الٹرنیٹو ایز ٹرمپ ایسکلیٹ ٹیررز فائنینشل ٹائم. یہ اتنی بڑی تبدیلی وہاں پر آ رہی ہے کہ وہ پورا جو WTO ہے اس کو ریشیپ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور وجہ صرف امریکہ ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیے, US آئیڈ پرپوز فنڈنگ لیپین لیگل فائٹ سپارکنگ اپرول. جو میری لیپین ہے اس کی جو ایک لیگل اس کے کیسز چل رہے ہیں, اس میں اس کو فنڈ کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, میری لیپین کو فنڈ کرنے جا رہے ہیں. اور میری لیپین اس وقت سب سے بڑا خطرہ, خود فرانس کی لیڈرشپ اس کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتی ہے, اور فرانس کے بعد وہ پورے یورپ میں اس تحریک کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں, اور امریکہ اس کو فنڈ کر رہا ہے. اوپنلی یہ بات سامنے آ رہی ہے. تو اب دیکھیں نا کہ میکرون گرین لینڈ پہنچا ہے, تو یہ امریکہ ان کا پرانا اتحادی ہے اور وہ امریکہ کے خلاف نہیں جانا چاہتے, لیکن مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو ویسٹ میں اپنی ایک لڑائی ہے, اگر وہ مڈل ایسٹ میں بھی یہ ڈبل سٹینڈرڈز رکھیں گے تو دنیا میں, یعنی کہ دیکھیں نا, مڈل ایسٹ بھی پیچھے ہٹے گا, دنیا بھی ان کا اصلی جو چہرہ ہے وہ دیکھ رہی ہے. تو اس لیے یہ آرڈر اوورآل تو کولیپس ہو رہا ہے. یہ سارے انسٹیٹیوشنز WTO, UN, باقی عالمی عدالتیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے, اور ٹریڈ میں کوئی ضابطہ اور اصول نہیں ہے, جو چاہے وہ زور زبردستی کر دے. جو نیوکلیر ادارہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جب چاہے امریکہ اور اسرائیل حملہ کر دیں گے تو آپ کے لیے کوئی سیکیورٹی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے یہ دنیا کا جو آرڈر ہے وہ مجموعی طور پر کولیپس ہو رہا ہے. اب اس کا نیا جو آرڈر بنے گا وہ کون بنائے گا, کس طرح بنے گا, نئے نقشے بنیں گے, لیکن بنانے والا کون ہوگا یہ بہرحال وقت بتائے گا. لیکن جو موجودہ نظام ہے وہ سارے کا سارا کولیپس ہو رہا ہے. اور پچھلا جو نظام تھا اس کا ایک پروجیکٹ تھا اسرائیل, تو کیا اسرائیل ایز اے پروجیکٹ رہے گا, ایکسپینڈ ہوگا, یا پھر ختم ہو جائے گا, یہ بھی وقت بتائے گا. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں گا. جی اللہ حافظ.